आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हुजूर हैं जाने कायनात, ये कायनात की जो जान है वो हुजूर हैं। जब हुजूर इस कायनात से बाहर निकले अल्लाह ने कायनात को वहीं रोक दिया, जो टहनी थी जहां पर वो वहीं रुक गई, जो पानी जहां चल रहा था वहीं रुक गया। जब हुजूर अपने रब से मुलाकात करने के बाद वापस जितना भी अरसा लगा, हुजूर वो अरसा लगा कर वापस पलटे, जैसे ही जाने कायनात इस कायनात में पहुंची पूरी कायनात में दोबारा जान आ गई और उन्होंने हिलना शुरू कर दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा, बाज़ लोग सिर्फ मोजज़ा कह के भी बात ख़त्म कर देते हैं, ये हुजूर की अज़मत है जो किसी को भी नहीं मिली। और कितने लोगों ने आज भी कुतुब में ये जोर लगाने की कोशिश की है कि ये ख्वाब के अंदर हुआ है। प्रोफेसर साहब वो आखिर में जब ईसाइयों से मुनाजरा होता है तो वो कहते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आती कि आपके नबी अलैहिस्सलाम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, तो आगे से हमारे ये 2 नंबर प्रोफेसर ये कहते हैं ये ख्वाब में हुजूर को मेराज हुआ है, तो भाई ख्वाब में फिर वो आगे चुप हो जाते हैं, हालांकि ये ख्वाब में नहीं, ये ज़ाहिरी आंखों के साथ दीदार हुआ है। तब तो रब फरमा रहा है, वरना रब को ये फरमाने की क्या जरूरत है मैं बेऐब हूं, मैं हर नक्श से पाक हूं। अगर बात ही ख्वाब की थी तो फिर अबू जाल को शोर मचाने की क्या जरूरत थी। अगले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से होकर आ गया, मैं मेराज पर गया, रब्बे जुल जलाल का बेहिजाब दीदार किया, तो अबू जाल ने पूरे मक्का में जो ढंढोरा पीटा है और एक एक को पकड़ कर कहा कि ये बात अकल में नहीं आती, चलो अबू बकर के पास चलते हैं, वो बड़ा दीवाना है और हर बात मान लेता है, आज इनकार करेगा, आज अबू बकर भी पीछे हट जाएगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। तो अबू जाल ने जो पूरे मक्के में ढंढोरा पीटा और शोर मचाया, अगर हुजूर कह देते कि ये बात ख्वाब में थी, कभी अबू जहल जाहिलों का बाप शोर न मचाता और चुप करके बैठ जाता कि ख्वाब में तो कुछ भी मुमकिन है। ये बात अबू जहल को भी पता थी कि हुजूर ख्वाब की बात नहीं कर रहे, हुजूर फरमा रहे हैं मैं इसी जिस्मानी कुव्वत के साथ अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार करके आ रहा हूं। तभी तो वो इतना परेशान हुआ और उसने कई लोगों को कहा और आखिर में जनाब अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुआ, आपको बुलाया और कहा कि अगर कोई कहे कि रात के थोड़े से हिस्से में वो यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँच गया और फिर पलट कर आया एक ही रात के अंदर, क्या ये मुमकिन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमामुल मुत्तकीन हैं, सहाबा के इमाम हैं और तमाम आशिकों के इमाम हैं। उन्होंने उसकी बात को तसल्ली से सुना और फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ये तुम्हारे साहिब ने कहा है। जैसे हुजूर का नाम आया तो आपने फरमाया कि ये तो तू छोटी बात कर रहा है, अगर मेरे आका इससे भी आगे का सफर करें बयान और रात का कहें थोड़ा हिस्सा, अबू बकर उसे भी मानने के लिए तैयार है। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा। लेकिन 2 गिरोह हम में पाए जाते हैं मुसलमानों में भी। एक गिरोह के सामने हुजूर की अजमत बयान की जाए तो वो कहता है कि मैं पहले देखूंगा कि कौन सी हदीस में है, ये हदीस सही है या नहीं, रिवायत ठीक है या नहीं, रावी ठीक है या नहीं, रावी बयान करने वाला सच्चा है या झूठा, फिर मैं मानूंगा। और एक गिरोह वो है कहता है कि मेरे आका से मुझे प्यार ही इतना है
کہ جو میرے آقا کی شان بیان بلند کرنے والی ہو، پھر میں یہ نہیں دیکھتا سامنے بیان کون کر رہا ہے، میں تو سچا عاشق ہوں، جب مجھے یہ سننے میں ملتا ہے میرے آقا کی شان بلند ہو رہی ہے، پھر میں یہ نہیں دیکھتا لکھا ہوا کہاں ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ دو گروہ قیامت تک چلیں گے، ایک گروہ کا سربراہ ابو جہل ہے اور ایک گروہ کا سربراہ ابو بکر ہے۔ ابو جہل سب سے بڑا کافر، اس نے روایت کی کہ تیرے آقا ایک ہی رات میں معراج کر کے آ گئے۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں مجھے وقت دے، میں تحقیق کروں گا، میں لوگوں سے سوال کروں گا اور پھر تیرے متعلق بھی پوچھوں گا تو سچا ہے یا جھوٹا، تو کافر ہے یا مومن۔ ابو بکر نے جب ذات مصطفیٰ کی عظمت کو سنا، وہی کھڑے ہو کر ابو جہل کی روایت کو قبول کیا اور کہا مجھے تیری بات قبول ہے، میرے آقا کی شان بالکل اسی طرح ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ ڈھنڈورا نہیں پوٹتا ہے کہ لکھا ہوا کہاں ہے، بھئی تیرے محبوب کی عظمت بیان ہو رہی ہے، تو نے کلمہ کیسا پڑھا ہے کہ تجھے ابھی بھی شک ہو رہا ہے کہ ابھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جیسے ہی جناب ابو بکر صدیق نے سنا، فرمایا یہ تو بہت چھوٹی بات کی ہے تو نے، میرے آقا کی شان تو وہ رب کے محبوب ہے، ان کی شان تو اس سے بھی بہت بلند ہے، یہ تو تھوڑا وقت بتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے آپ کو اللہ نے لقب صدیق عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے، اکیلا ابو بکر تھا جو مجھے سچا کہہ رہا تھا، رب نے اسے لقب ہی صدیق عطا فرما دیا کہ یہ سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ بات ہوتی خواب کی، جی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رات کو آپ کا کوئی دوست آپ کو ملے اور وہ آپ کو کہے کہ یار میں پچھلی رات لاہور گیا اور پھر وہاں سے اسلام آباد اور پھر میرا مدینہ شریف جانے کا موڈ ہو گیا تو میں چلا گیا اور پھر ابھی تمہارے سامنے ہوں۔ وہ کہے گا یہ ایک رات میں تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ آپ کہیں گے یہ بات عقل میں نہیں آتی بھائی، کیونکہ لاہور آنے جانے میں ہی تقریباً 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، پھر تو اسلام آباد بھی پہنچ گیا، پھر تو مدینے 4 گھنٹے کا سفر جانے کا اور 4 آنے کا، پھر تو وہاں رکا بھی، تو یہ عقل میں نہیں آتی۔ آگے وہ بندہ کہتا ہے رات کو جب میں سویا تو میری آنکھ لگ گئی اور میں خواب میں لاہور بھی پہنچ گیا، وہاں ٹھہرا بھی رہا، اسلام آباد مزار پہ حاضری بھی دی، پھر گنبد خضرہ شریف چلا گیا اور وہاں بھی میں نے بڑی حاضری دی، اور آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں بھی تھا۔ تو آپ کہیں گے بھائی تو کہہ بھی ٹھیک رہا ہے، سچا ہے تو، لیکن یہ خواب میں ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بات خالی خواب کی ہوتی تو اتنا شور کاہے کا مچتا؟ شور تو تبھی آج تک مچا ہوا ہے کہ بات خواب کی ہو ہی نہیں رہی، بات ہو ہی جسمانی معراج کی رہی ہے۔ اور اب آگے جو اللہ فرما رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ محبوب نے جو ہمیں دیکھا اتنا دیکھا کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اپنی پلک کو بھی نہیں جھپکایا۔ ایک ہوتا ہے پلک جھپکانا، یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ یوں بھی نہیں فرمایا کہ لا ترانی، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو اپنا دیدار کراؤں تو مجھے اس عالم میں پردہ ہٹانا پڑے گا، اور میری قدرت پر 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک بھی پردہ ہٹ جائے تو یہ پوری دنیا، عرش فرش، پوری زمین فنا ہو جائے۔ اگر رب ذوالجلال کی نور کے پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹ جائے، اور جہاں میں بے حجاب ہوتا ہوں، جس جگہ پر لا مکان ہے وہاں اے موسیٰ تو آ نہیں سکتا، اور یہاں میں پردے ہٹا نہیں سکتا، لہذا وہ کوئی اور ہوگا جو لا مکان پر بھی آئے گا اور اس جگہ پہنچے گا جہاں میرے پردے ہٹے ہوں گے، اور وہ مجھے دیکھے گا بھی اور پلک بھی نہیں جھپکائے گا۔ تو فرمایا تو عالم امکان میں اس جگہ چاہتا ہے کہ میں دیدار کراؤں تو یہ تیرے لیے ناممکن ہے، لیکن ہر کسی کے لیے ناممکن نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔
تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے ایک تجلی ہی دکھا دی جائے، کچھ تو ذائقہ محسوس ہو۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ آپ ایک درخت کے قریب سے گزرے تھے، اندر سے آواز آئی، انی انا اللہ، درخت کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور عرض کی باری تعالیٰ اگر یہ تیری ہی آواز ہے اور اس درخت میں سے ہے تو پھر میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ آواز خوبصورت ہو تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ پڑھنے والا خود کیسا ہے۔ تو آواز سنی تو رک گئے اور درخت سے اللہ نے کلام فرمایا، درخت میں سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اس پر صوفیہ لکھتے ہیں اگر وہ ایک درخت میں سے کلام کر سکتا ہے تو بندے میں سے کیسے کلام نہیں کر سکتا؟ وہ چاہے تو درخت میں بھی آ جاتا ہے اور وہ چاہے تو بندے میں بھی سما جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ معراج اور طور کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ایک خود عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ ربی ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا، اور ایک سو رہے ہیں اللہ فرما رہے محبوب میں تیرا دیدار چاہتا ہوں تشریف لے آ۔ سمجھے ہوتے تو زور سے کہا ہوتا، بلکہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان عجیب ہے، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک بار بار عرض کرتے ہیں مولا دیدار عطا فرما، اور ایک کو خود کہہ رہا ہے محبوب اوپر تشریف لے آ۔ رب عالم نے تم کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، اور لامکان پر بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا۔ حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ بن کر آیا ہوں۔